बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये चलन आम है कि इल्ज़ाम लगाओ, एक दूसरे की किरदार कुशी करो और जब सबूत मांगे जाएं तो फिर मुकर जाओ या बहाने तलाश करो। पाकिस्तान में हमेशा ये होता है, सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन पिछले कुछ बरसों से ये रवश इतनी आम हो चुकी है कि टेलीविजन चैनल पर बैठ कर कई एंकर साहिबान भी ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रकूम की बात करते हैं कि इतनी शायद किसी महकमे का बजट भी नहीं होता और जितनी करप्शन की बात कर दी जाती है। हमने देखा कि 2018 के इंतखाबात की जब इंतखाबी मुहिम चली उस वक्त भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए एक दूसरे पर। पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ किरदार कुशी की एक बाकायदा मुहिम चलाई, लेकिन बाद में जब सबूत मांगे गए तो उसके सबूत कोई भी पेश ना कर सका। नजम सेठी साहब पंजाब में निगरान वज़ीर आला जब थे उस वक्त उन पर भी इल्ज़ाम लगा कि 35 पेंचर लगवाए उन्होंने, लेकिन वो मुकदमा नजम सेठी साहब ने दायर किया, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया, ना कोई उस जवाब देने के लिए कोई पेश होने को तैयार है। इमरान खान साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, सबसे ज़्यादा अपने मुखालफिन के खिलाफ कंपेन चलाने में वो सरे फहरिस्त थे पिछले कई सालों से, और बार बार इल्ज़ाम लगाया करते थे कि उन्हें रिश्वत की भी ऑफ़र की गई। पाकिस्तान में जो रिश्वत हुई उसकी एदाद व शुमार जो बयान करते थे उसके बारे में भी बसा औक़ात इंसान बड़ा हैरान होता है, लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं, उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि पनामा केस से पीछे हटने के लिए उन्हें ऑफ़र की गई बड़े करीबी एक दोस्त अजीज़ की तरफ से 10 अरब रुपए की, बल्कि बाद में कहा कि ये 10 अरब तो सिर्फ एक बुनियाद थी, एक आगाज़ था, रकम कहीं और ज़्यादा मुझे देने की ऑफ़र की गई। लेकिन फिर ये मुकदमा चला, शहबाज शरीफ साहब ने लीगल नोटिस भेजा, उन्हें अदालत में ले जाने की बात की, और उसके बाद इमरान खान साहब ने बिलाखिर जवाब जमा करा दिया कि जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ ऑफ़र थी, एक दोस्त की तरफ से उनकी ऑफ़र थी, इसलिए इस मुकदमे को अब ख़त्म कर दिया जाए। ज़रा सुनिएगा, इमरान खान साहब जब शहबाज शरीफ साहब पर 10 अरब रुपये रिश्वत देने के इल्ज़ाम लगा रहे थे, इमरान खान साहब क्या कह रहे थे। नवाज शरीफ, ये मेरी बात सुन लो, आज मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर आई और जो ऑफर लेके आया उसको कहा गया कि 2 अरब तुम्हें देंगे अगर तुम इसे मना लो। भाई की रिश्ते इनके काफी करीब हैं, उसके थ्रू ऑफर आई और दुबई के जरिए इन्होंने ऑफर किया, और ये भी कहा 10 अरब, सिर्फ 10 अरब स्टार्टिंग पॉइंट। मैं सिर्फ उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो रहता है लाहौर में, और लाहौर में इन्होंने उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करनी है। शहबाज शरीफ इसकी तरदीद करते रहे और कहते रहे कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया इसका सबूत इमरान खान साहब के पास नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी जिस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था, जरा वो भी सुनिएगा। न्याज़ी साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि 10 अरब रुपए मेरे एक दोस्त ने उनके दोस्त को दुबई में ऑफर किए। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ सर, बाकी तफसील इंशाअल्लाह आप कल या परसों सुन लेंगे कि ये भी गलत बयानी और झूठ का उन्होंने माजी में रिकॉर्ड क्रिकेट में कायम किए, ये झूठ का रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने। अब कानूनी मसला ये है कि इमरान खान साहब के वकील ये कहते हैं कि ये जो लीगल नोटिस भेजा गया, जो कार्रवाई उनके खिलाफ की गई, इसमें तकनीकी बुनियादों पर यह नोटिस खारिज किया जाए। फिर यह भी कहा कि ये बराह रास्त नहीं बल्कि एक दोस्त की तरफ से ऑफर थी, इसलिए इस मुकदमे को अब ख़त्म कर दिया जाए। और शहबाज शरीफ साहब की जो शोहरत को नुकसान पहुंचा वो इस इल्ज़ाम की वजह से नहीं, किसी और मामले की वजह से ये नुकसान पहुंचा होगा। क्या वाकई ये इतना सा सादा मामला था कि इमरान खान साहब जो एक मुल्क के पॉपुलर लीडर थे, फिर वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के, वो इतने बड़ा इल्ज़ाम लगाएं, सबूत ना हो, और क्या अब ये मुकदमा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? इस पर बात करेंगे और जायज़ा लेंगे इसके कानूनी पहलुओं का भी और इसके सियासी पहलुओं का भी, कि क्या पाकिस्तान में ये रवायत चलती रहेगी कि बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाएँ, फिर उससे इनहराफ कर लिया जाए, फिर ये कहा जाए ये मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए, और फिर उसके बाद का नतीजा क्या होगा? यही वजह है कि आप देखते हैं टेलीविजन चैनल्स पर भी बड़े बड़े इल्ज़ामात मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ लगाती हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं होता। फिर हम कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी, फिर हम कहते हैं कि हर एक के लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि जब एक के खिलाफ आप एक मुहिम चलाएं, किरदार कुशी की मुहिम चलाएं, अपने मतलूबा मकासद पूरे कर लें, उसके बाद आप कहें कि नहीं, इसका सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं
ملک کے معروف قانوندان سابق اٹارنی جنرل پاکستان جناب عرفان قادر صاحب. عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے سینئر صحافی جناب سلیم بخاری صاحب. سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب لیگل مسئلہ ہے. پروگرام کا آغاز اگر آپ سے میں کر لوں, کیا اس بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ یہ لیگل تقاضے پورے کیے بغیر لیگل نوٹس جاری کیا تھا شہباز شریف صاحب نے اور ان کی شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, ان کے کسی دوست نے یہ آفر کی تھی, اب یہ مقدمہ ختم کر دیا جائے, کیا مقدمہ ایسے ختم ہو جائے گا؟ میرٹس پہ اس وقت نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لیا انہوں نے, یہاں عمران خان صاحب نے غلط بیانی کی, دونوں میں سے ایک نے غلط بیانی کی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں عرفان صاحب. ہاں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں دو موقف سامنے آئے ہیں, تو دونوں موقف کو اگر سامنے رکھیں تو ایک نے ڈیفینیٹلی غلط بیانی کی ہے, اور غلط بیانی بھی جو کی گئی ہے جس نے بھی کیا وہ 10 ارب کی بات ہے, 10 ارب کی. تو اتنے بڑے معاملے میں سپریم کورٹ کیوں خاموش تماشائی بنا ہوا ہے؟ ان کو چاہیے کہ آرٹیکل وہ جو 63F ہے, 62F, آرٹیکل 62F کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کیا یہ آنسٹ اور امین ہے. جس نے بھی جھوٹ بولا ہے وہ آنسٹ اور امین رہ گیا ساری چیز کے بعد, اور کوئی لمبی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر میاں نواز شریف کو نااہل کیا جا سکتا ہے اقامے پہ, جو کہ بہت چھوٹی چیز ہے, تو یہ تو پھر بہت بڑی بات کی ہے جس نے بھی کی ہے. تو اس پہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکوالیفائی. آپ سمجھتے ہیں کسی ایک نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, عمران خان صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے, دونوں میں سے کسی ایک نے جھوٹ بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے, اور اگر یہ نی جرک ری ایکشن ہے تو وہ بھی جھوٹ ہے کسی کا بھی. یہ نی جرک ری ایکشن سے اتنے بڑے الزامات آپ نہیں لگا سکتے, اور جو اتنے بڑے الزام نی جرک ری ایکشن سے لگاتا ہے تو اس کو آپ سگیشس بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ رائٹس بھی نہیں کہہ سکتے, اور پھر آنسٹ اور امین تو بالکل نہیں کہہ سکتے. تو یہ معاملہ تو گلزار جو چیف جسٹس ہے ان کو چاہیے سو موٹو نوٹس لیں. اگر کراچی میں انہوں نے اتنی عمارتیں گرا دی ہیں اور جن لوگوں کو نوٹس بھی نہیں دیا گیا ان کی بھی عمارتیں گرا دی ہیں, اور اتنا کراچی انہوں نے گرا دیا ہے, تو یہ تو اس سے بہت بڑی بات ہے کہ 10 ارب روپے کی بات ہے, اور ان لوگوں کے بارے میں بات ہے جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور جو پاکستان کے لیڈر آف دا ہاؤس ہے. تو یہ بڑی سیریس بات ہے, میں اس کو لائٹلی نہیں لوں گا. لیکن عرفان کا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عمر فاروق صاحب کا نام جمع کروایا گیا ہے کہ ان کی طرف سے آفر کی گئی, کیا اس پہ بھی اب تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ عمر فاروق صاحب کو سامنے لایا جائے, ان سے پوچھا جائے آفر کی تھی, انہوں نے کیوں کی تھی؟ 5 منٹ کی بات ہے, 5 منٹ کی بات ہے. عمر فاروق کو بلائے نا سپریم کورٹ, اور دونوں سے پوچھے, لیڈر آف دی ہاؤس سے لیڈر آف دی اپوزیشن, دونوں کا موقف لیں. ایک ہفتے میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن عرفان صاحب اگر مقدمہ ایک عدالت میں, ایک لوور کورٹ میں عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے اتنا انٹرفیئر کیا اس طرح کے بہت سارے اور میٹرز میں, جہاں پہ انہوں نے خود ہی میٹر کو سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کیا ہے, اور نیچے 100 600 200 مقدمے چل رہے تھے, انہوں نے کہا اب ویٹ ہو گئے, ختم ہو گئے. تو جہاں اس حد تک سپریم کورٹ چلی گئی ہے. لیکن یہ تو عرفان صاحب پرانے زمانے کی باتیں ہیں, پہلے وقتوں کی باتیں ہیں. نہیں پہلے وقتوں کی نہیں ہے, یہ ابھی ریسنٹلی ثاقب نثار اس طرح کے آرڈر کیا کرتے تھے. اس سے پہلے ایک جسٹس ہانی مسلم ہے, وہ آرڈر کیا کرتے تھے, اور وہ جن لوگوں کے پروسیڈنگ چل رہی ہوتی تھی ہائی کورٹ پہ, لوور کورٹس پہ, کہتے تھے وہ کیس ڈیٹ ہو گئے ہیں, ان کو سنا بھی نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں عرفان صاحب, آپ کی طرف واپس آتا ہوں. سلیم بخاری صاحب, اس کے پولیٹیکل کیا اثرات ہوں گے؟ کیا یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا کہ ایک سیاستدان دوسرے پہ الزام لگائے اور دوسرا تیسرے پہ الزام لگائے, پھر کہے جی کہ نہیں مجھے تو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ فلاں شخص نے کہا تھا, اور بغیر تحقیقات کے اس مقدمے کو ختم کر دیا جائے, خارج کر دیا جائے؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں, اور عرفان قادر صاحب نے جو کچھ کہا لیگل آسپیکٹ ہے, ذرا پولیٹیکل آسپیکٹ جو ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. دیکھیے ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ پہلی حرکت نہیں فرمائی ہے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. آپ کو یاد نہیں ہے انہوں نے کہا تھا 1100 ارب روپے کی روزانہ اس ملک میں کرپشن ہی ہے, تو جب آ کے انہوں نے ختم کر دیا کرپشن, تو پھر اب تک تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ امریکہ سے بہتر ہو جانی چاہیے تھی. تو ان کی باتوں اوپر اگر آپ جائیں گے تو پھر تو بہت ساری باتوں پہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. اور یہ جس کیس کا آپ خاص طور سے حوالہ دے رہے ہیں, یہ تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت کمال کی بات, ان کی تو بونگی ماری ہے یہ, جس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس نہ آرگومنٹ ہے نہ کوئی بندہ ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کوئی آدمی سامنے نہیں آئے گا اس کے اوپر. تو یہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اس قسم کی
باتیں کر سکتے ہیں, and he can get away with it. آپ کو یاد ہوگا, اس کو تو چھوڑ دیجئے, میں آپ کو اس سے اور زیادہ اہم بات بتاتا ہوں. کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس ملک کے وڈ بی پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ جی لوگ جو ہیں وہ سرمایہ بینکوں سے نکال لیں اور ہنڈی کے ذریعے بھیجا کریں باہر بھی, اور باہر والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی ہنڈی سے بھیجیں. کین یو ایکسپیکٹ somebody who is a would be prime minister وہ اس طرح کا بیان دے گا جس کے بارے میں آپ صرف ہنس کے کہکا مار سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح کی بے پناہ ان کی باتیں ہیں جن پر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں اس پر پکڑ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کیس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اب پھنس گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے جواب دے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایلیگیشن ہے اس کو انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. ان کی جان کیسے چھوٹے گی اس سے, یہ تو اب عدالتیں بتا سکتی ہیں, اور عرفان قادر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک ویگ ایلیگیشن جو ہے جس کے لیے کوئی کنکریٹ ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے, مجھے فلاں کے دوست نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا, ایسا ہوا ہوگا, ایسا ہونا چاہیے تھا, اس کے اوپر جو ہے اتنے بڑے بڑے بھاری الزام, خاص طور سے جیسا عرفان قادر صاحب نے کہا, لگا کون رہا ہے, who is the leader of the house, کس کے خلاف لگا رہا ہے, who is the leader of the opposition. تو یہ تو مذاق اگر اس طرح کا چلے گا تو مجھے بتائیے اس ملک میں پھر کس کی عزت محفوظ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو ایک تو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, انہیں ہر سنی ہوئی بات جو ہے جو پیچھے سے بیک سٹیج سے کوئی کہہ دے اس کو اپنے منہ سے ادا کرنے کی عادت ترک کرنی ہوگی. عرفان قادر صاحب, اگر ہم ایک سے لیگل ایکسپیکٹ کی بات کریں تو جو جواب داخل کروایا گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, اس میں لکھا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے دعویٰ جھوٹا, بے بنیاد اور حقائق کو مسخ کر کے دائر کیا گیا ہے. جب ایک سمپل سی بات ہے, آپ نے الزام عائد کیا, آپ ثبوت دیں. دعویٰ تو یہ ہے کہ میری کردار کشی کی گئی, میری شہرت کو نقصان پہنچایا گیا اور مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا. اس کے جواب میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹا, بے بنیاد اور حقائق کو مسخ کر کے دائر کیا گیا ہے؟ دیکھیں, کہنے کو تو آپ جو مرضی کہیں, لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے. اگر آپ پاناما کیس کی نظیر کو سامنے رکھیں تو پاناما کیس میں جو فورم تھا وہ تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا, اور فیصلہ بھی وہاں سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کرنا تھا. لیکن اس فیصلے سے پہلے اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ریفرنس جانے سے پہلے میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا تھا. اب یہاں پہ یہ دونوں ہولڈرز آف پبلک آفس ہیں, تو یہ کرپشن کی بات ہے. یہ بہت بڑی کرپشن ہے, کسی کو آفر کرنا اس طرح سے اور یہ پیسے دینا اور پھر کورس آف جسٹس کو روکنا اور یہ کوشش کرنا, یا پھر جھوٹی بات کرنا کہ اس وقت جب کہ آپ وزیر اعظم بنے ہیں یا لیڈر آف دا ہاؤس یا وزیر اعظم, دونوں میں سے اگر کوئی بھی جھوٹ بول رہا ہے اس کیپیسٹی میں تو وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہے. تو یہ معاملہ تو پھر نیب کے بھی دیکھنے کا ہے, اور نیب کے دیکھنے سے پہلے چونکہ پاناما میں انہوں نے نااہل کر دیا تھا میاں نواز شریف کو اقامہ پہ, تو یہاں پہ بھی دونوں میں سے ایک شخص کو تو نااہل ہونا چاہیے نا پہلے. اس کے بعد نیب دیکھتا رہا اس معاملے کو, نیب میں بھی یہ جا سکتا ہے معاملہ. یہ صرف سول کورٹ کا معاملہ نہیں رہا, یہ تو تمام تفتیشی اداروں کے بھی نوٹس میں چیز آ چکی ہے, یہ اب عدالتوں کے بھی نوٹس میں آ چکی ہے, اور سپریم کورٹ کی چونکہ نظیر موجود ہے جہاں پہ کہ سپریم کورٹ نے خود یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. تو یہاں پہ کیا امر مانے ہے کہ سپریم کورٹ میں اول تو کسی کو جانا چاہیے, دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا. لیکن اگر نہیں بھی جا رہے تو اتنی بڑی بات ہے کہ چیف جسٹس جو سو موٹو نوٹس لیتے رہے ہیں ہسپتالوں پہ اور اسکولوں پہ اور یہ جو بلڈنگز کے اوپر, جو کہ بہت چھوٹی بات ہے, تو یہاں پہ وہ سب کیوں خاموش تماشائی ہیں. ٹھیک ہے عرفان صاحب, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے, بات کریں گے کہ اس مقدمے کا اب بنے گا کیا, اور ساتھ ساتھ جائزہ لیں گے پنجاب میں ایک بار پھر سیالکوٹ میں بڑا سخت مقابلہ ہوا, لیکن ہاری اس بار کون؟ پاکستان مسلم لیگ نواز, جو گڑھ کہتی تھی اپنے آپ کو سیالکوٹ کا, کہ سیالکوٹ ان کا گڑھ ہے. لیکن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بڑھتے ہوئے اختلافات اب پارٹی کے لیے ہار کا باعث بن رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے اب شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. عرفان قادر صاحب, یہ بتائیے گا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیانات کو عدالتوں میں نہیں لے جانا چاہیے, سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف الزام لگاتے رہتے ہیں, اس قسم کی سیاسی تقاریر کرتے رہتے ہیں, کیا یہ موقف درست ہے؟ دیکھیں, عدالتوں میں تو خود اسی ذہن کا ہوں کہ یہ معاملے عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے, لیکن جب یہ معاملے عدالتوں میں جاتے ہیں اور عدالتیں بھی اس میں اکھاڑا بنتی ہیں, تو یا تو عدالتیں ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیں کہ آئندہ کبھی اکھاڑا نہیں بنیں گی, اور پیچھے جن لوگوں کی نااہلی کی ہے تاحیات وہ بھی ختم کر دیں.
ٹھیک ہے. اور یا پھر جس طریقے سے ان کی نااہلیاں ہوئی ہیں لا کو اگر ایکولی اپلائی کرنا ہے تو پھر تمام ایسے لوگوں کو آئندہ بھی اس طرح کے کیسز میں جائیں اور پھر سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں. میں یہ کہتا ہوں بس. عرفان صاحب کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اٹھے الزام لگائے اربوں روپے کے کھربوں روپے کے الزام لگائے ثبوت نہ ہو اس کے بعد سے پوچھا نہ جائے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کسی اور ملک میں بھی؟ نہیں باہر کے ملکوں میں تو اگر آپ اس طرح کا الزام لگائیں تو آپ کو تو بڑے ہیوی ڈیمیجز جو ہیں وہ آپ کو ایک خلاف وہ کورٹ جو ہے وہ آرڈر کر دیتا ہے اور تو تباہی ہو جاتی ہے وہاں جھوٹ بولنے کی اگر کوئی جھوٹ بول دے تو کیا سمجھتے ہیں کیا ہیں آپ؟ کیا وجہ کیا رہی ہمارے ہاں کہ بعض پرس نہیں ہو سکی یا کوئی کسی کو سزا نہیں مل سکی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تبھی لوگ اتنے بڑے الزام عائد کر لیتے ہیں. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے الزام لگائے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی نظام جو ہے وہ ایک سلو موشن میں چل رہا ہوتا ہے لیکن سڈنلی کچھ کیسز جو ہیں ان میں بڑی تیزی آ جاتی ہے اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی ایک طبقے کے خلاف کیسز جو ہیں زیادہ جلدی سنے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف جو ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کے جتنے بھی معاملات ہیں جو بھی کیسز عدالتوں میں پچھلے 60-70 سالوں میں آئے ہیں اس پہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کنٹروورسی سے بچ نہیں سکیں اور ان کی جو ایک ساکھ ہے وہ ڈیفینیٹلی مجروح ہوئی ہے جہاں تک کہ ان کی نیوٹرلٹی کا تعلق ہے اس طرح کے معاملات. ٹھیک ہے. ملک احمد خان صاحب آپ مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں ساتھ ایک قانون دان بھی ہیں. شہباز شریف صاحب پر الزام لگا 10 ارب روپے دینے کا. صرف 10 ارب روپے نہیں بلکہ کہا گیا کہ یہ تو صرف آغاز تھا, بہت زیادہ پیسے دینے تھے شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو. پھر اس سے آج جو بیان جمع کروا دیے گا کل عدالت میں جس میں کہا گیا کہ نہیں یہ تکنیکی بنیادوں پر غلط جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا, عمران خان صاحب کو شہباز شریف صاحب کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اس مقدمے کو خارج کر دیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست عمل ہے؟ اس سے مقدمہ ختم ہو جائے گا؟ ویسے تو عرفان صاحب کے بیٹھے میرا قانونی کسی بات پہ کوئی رائے دینا تو بالکل ہی ایک سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف بات ہے. بہرحال پھر بھی میری رائے میں یہ اس کے دو پہلو ہیں, ایک اس کا سیاسی پہلو ہے اور ایک اس کا جو آپ عدالتی کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. میں پہلے آپ پہ عدالتی پہلو پہ آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیں ریاست پاکستان میں جہاں کچھ اور چیزیں بھی غلط ہیں وہاں یہ بھی غلط ہے کہ یہاں پہ ڈگنیٹی آف مین میٹر نہیں کرتی. میرے مشاہدے میں تو میٹر نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. اور نہ ہی ہمارا ریاست کا قانون اس کو تحفظ دینے میں کامیاب ہو رہا ہے. آپ جیسا مرضی کسی کے خلاف سلینڈر کر لیں, ہم نے آج تک عدالتوں کے اندر ان مقدمات میں کسی کو سزا ہوتے نہیں دیکھا, اور اگر ہے بھی تو اتنا ڈیلیڈ ہے تو وہ بالکل جسٹس ڈینائیڈ والی بات ہو جاتی ہے. اب اسی مقدمے میں آپ دیکھیں کہ کم و بیش 3 سال ہو گئے اس کو انہوں نے جواب دینے میں 3 سال کا وقت لیا ہے. ایٹ لیسٹ یہ 2 سال کم از کم, میرا خیال 2 سال سے اوپر کا کچھ عرصہ 3 سال کے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جو قانون کی منشا کے مطابق ایک پیرا وائز کنٹینٹس ہوتے ہیں, یعنی میری ایک درخواست ہے, میں عدالت میں گیا ہوں کہ فلاں شخص نے میرے خلاف یہ ہرزہ سرائی کی ہے, اس کے ساتھ میری شہرت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بے بنیاد باتیں کی. اب یا تو ڈینائل ہوتا کہ یہ جو کنٹینٹ ہے یہ غلط ہے اور یہ جو میں نے بات کی ہے یہ میں نے درست نہیں کی, تو اس کا وہ ڈینائل دیتے. اس کا کوئی بھی اور اینگل جو ہے وہ عدالت کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہ کیونکہ بابر اعوان صاحب کے پاس ایک ہسٹری ہے, اور وہ ہسٹری یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا, اگر نہیں تو میں آپ کو میں یاد کراتا ہوں کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس 2 رائے تھیں. ایک رائے ان کے پاس یہ تھی کہ وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کی بات کو سنیں اور عدالت میں وہ موقف اختیار کریں اور اس میں جا کے وہ کوئی ایک اپالوجی ٹینڈر کریں یا دیکھیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور اس میں وہ پلیڈ کریں جس طرح چودھری اعتزاز احسن کہہ رہے تھے. اور ایک طرف بابر اعوان تھے اور انہوں نے کیا کیا وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو تو امیونٹی حاصل ہے, اس میں کنٹیمپٹ کے لا میں کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. وہ ساری باتیں اس وقت میڈیا میں آتی رہیں, ہم دیکھتے بھی تھے, سنتے بھی تھے اور ہنستے بھی تھے. برکاف اینی ویز. اب یہ جو انہوں نے جواب دعویٰ جمع کرایا ہے اور اس میں یہ بات کی ہے کہ یہ اس کا پرپز کوئی اور تھا, کوئی بات کرنے کے معنی کچھ اور تھے اور بات کو اینگل کچھ اور دیا کہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. اور یہ عمر فاروق نامی شخص کون ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آفر کی؟ جی
نہیں, کوئی ہم تو ایسے کسی کریکٹر کو جانتے بھی نہیں, اور ہم نے وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد بات کی, اور عمران خان نے یہ بات ایک دفعہ نہیں کی, ریپیٹڈلی کی. ہم نے اس دعوے کے اندر وہ تاریخیں درج کی ہیں جن تاریخوں کے اوپر یہ بات وہ کرتے رہے. وہ ہم نے ڈیٹس مینشن کی, وہ اوکیزنز مینشن کی. ہم نے بتایا کہ یہ کس وقت پہ عمران خان نے یہ الیج کیا, ملتان میٹرو کے حوالے سے کیا الیج کیا, یا بیٹ کے حوالے سے کیا الیج کیا, یہ ایک فکٹیشیس کریکٹر کیسے انہوں نے کریٹ کیا, اور اس کے حوالے سے کہا کہ یہ ان کا فرنٹ مین تھا, پھر کوئی ایک توقیر صادق نامی آدمی اس کے متعلق کا. تو ہم نے وی ہیو گیون ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل ادھر دوز کنٹینٹس جو عمران خان یہ بالکل ہم تو کہتے ہیں کہ فالس پبلک پلیجز کرتے ہیں, تو یہ بالکل اٹ از پارٹ آف دیٹ سر. ٹھیک ہے, میں ملک احمد خان صاحب کی طرف واپس آؤں گا, آپ سے جانیں گے کہ سیالکوٹ میں کیا ہوا. لیکن سلیم بخاری صاحب, وزیر اعظم صاحب نے جو جواب دیا ہے, جواب دائر کیا گیا, اس میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ماضی میں بھی ایک آرمی چیف کو بھی BMW گاڑی دینے کی پیشکش کر چکے ہیں. شہباز شریف صاحب کی ایک جج کے ساتھ مبینہ آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی. کیا یہ جواب بنتا ہے اس کیس میں عمران خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی گھمبیر گفتگو ہم کر رہے ہیں. میں انتہائی محتاط طریقے سے کوشش کروں گا آپ کی بات کو آگے بڑھانے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تقاضا کرتا ہے یہ معاملہ کہ فوری طور پر عمران خان صاحب اس جرنیل کا بھی نام بتائیں, اور وہ جرنیل صاحب بھی آ کے بتائیں کہ ان کو پیشکش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فوج کو میرے خیال سے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ, کہ جتنا متنازع پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انکلوڈنگ عمران خان اور ان کے ترجمانوں اور وزیروں سفیروں کی موج نے بنایا ہے, اتنا پوری پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. شیخ رشید صاحب جو ہر سابقہ حکومت کا حصہ رہے ہیں, جو وہ فخر سے کہتے ہیں میں 9 دفعہ الیکٹ ہوا اور 14 دفعہ وزیر بنا, ان میں سے 11 مرتبہ تو وہ نواز شریف کے وزیر تھے, تو ساری لوٹ مار کے وہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ اتنے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کا کوئی سیاستدان نہیں ہے جو 4 نمبر گیٹ DHQ کے نہ نکلا ہو یا فوج کے گملوں سے پیدا نہ ہوا ہو. یہ فوج کی تذلیل نہیں تو کیا ہے؟ یہ فوج جو ہمیشہ ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے بارے میں جب ہر سفیر ہر وزیر یہ کہے گا کہ ہمارے اس عمل میں بھی فوج ہمارے ساتھ ایک ہی پیج پر ہے, ہمارے اس عمل میں بھی کیا ہے, وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ناکامی کی, ان کی نااہلی کی وجہ جو ہے وہ فوج ہے. فار گاڈ سیک اپنے منہ کو لگام دیں. فار گاڈ سیک اس فوج کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں. اب جو بہت سارے الزامات اور ہیں ان کی بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے انتہائی سنجیدگی سے 4 تقریروں میں کہا 35 پنکچر والی بات, اور جب اس کو چیلنج کیا گیا تو انہوں نے کہا میں نے تو ذراہ تفنن کہا تھا. یہ خدا کے لیے کس پلیٹ فارم سے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ملتان کے موٹر وے میں بہت کرپشن ہوئی چینی کمپنی کی, اس کی وضاحت چین کی کمپنی نے کی کہ اس کے اندر تو ایک پیسہ بھی ہم نے اپنے علاوہ کسی اور ہاتھ سے خرچ نہیں کیا. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کس قسم کا تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک پرائم منسٹر جو ذمہ دارانہ پوزیشن ہے, اٹس این الیکٹڈ پوزیشن, آپ رموز سلطنت چلا رہے ہیں, رویے آپ کے یہ ہیں. آپ نے ایس ایم بابر جو ہے اس کے فورن فنڈنگ والے کیس کا تو جواب 6 سال سے جمع نہیں کرایا آپ نے, آپ دوسروں پر الزام لگانے چل پڑے. بخیر صاحب چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرنے واپس آئیں گے, بات کریں گے سیالکوٹ کی بیانیہ کس کا آ رہا, مسلم لیگ نواز کا یا مسلم لیگ نواز کے اندر بڑھتے ہوئے اختلافات وجہ بنے مسلم لیگ نواز کی آ رہی, کس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک احمد خان صاحب, سیالکوٹ میں کیا ہوا, بیانیہ کس کا آ رہا, پھر ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ مسلم لیگ نواز کے اندر 2 دھڑے تو کھل کر سامنے آ گئے. حمزہ شہباز صاحب خاموش بیٹھے ہیں, ان کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے. نہیں ملک صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 2 دھڑے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. مسلم لیگ میں آپ کو پتہ ہے یہ کوئی آج کی بات کہنے کی نہیں ہے. یہ جو بائی الیکشنز ہیں ان میں گورنمنٹ کے پاس ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, ان کے پاس ڈیولپمنٹ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, پوسٹنگ ٹرانسفر کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, پولیس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, کوئی اور بھی بے شمار معاملات جو پولیس کے ریلیٹڈ, تحصیل کچہری کے ریلیٹڈ, وہ سارے گورنمنٹ کے کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. اس میں بائی الیکشنز کے اندر کوئی بیانیے کی ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے.
اس میں rather it was an election between the government and a political party جو گورنمنٹ جیتی ہے، اور اس میں کچھ پری پول ریگنگ کے تو بڑے کلیئر شواہد تھے. الیکشن ڈے سے پہلے بڑی اس پہ ہماری کمپلینٹس بھی تھیں، الیکشن کمیشن کے پاس بھی بار بار اس کا ذکر ہوتا رہا. ہمارے کینڈیڈیٹس نے جو الیکشن کمیشن کو ایک اپلیکیشن بھی لکھ کے بھیجی جس میں کہا کہ اس طرح ڈیورنگ الیکشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ فنڈز کی صرف جو ان کو استعمال کرنا، وہ ساری تفصیل. لیکن ملک صاحب الیکشن ہار کو تب مانتے ہیں نا کہ الیکشن آپ کی پارٹی ہاری ہے؟ نہیں دیکھیے ملک صاحب، الیکشن ہار جیت تو حصہ ہے الیکشن کا. وہ تو یہ کہیں درج ہے کہ آپ نے جو بھی الیکشن لڑنا ہے اس کا کوئی ایک ہی نتیجہ ہوگا. الیکشن پولیٹیکل پروسیس ہے جس میں ہار جیت ہو جاتی ہوتی ہے. لیکن ملک صاحب، حمزہ شہباز صاحب جس طریقے سے پنجاب میں دھڑے بندی، گروپنگ، ان کے ساتھ پارٹی کا ایک عہدیداروں کا سارا ایک رابطہ، اس الیکشن میں حمزہ شہباز صاحب کا غائب ہونا کیا وہ اثر انداز نہیں ہوا ریزلٹس کے اوپر؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حمزہ صاحب کا اس میں پوری ایک انوالومنٹ تھی. وہ اپنی باقاعدہ سب کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی رہیں، وہ الیکشن کو مانیٹر بھی کرتے رہے، اور جہاں جہاں پہ کہیں ان کی ضرورت تھی انہوں نے اپنے پورا انپٹ کیا. الیکشن کی ہار جیت جو ہے یہ تو اٹس اے پارٹ آف دا گیم سر، وہ ہو جاتا ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ملک احمد خان صاحب تو بڑا یعنی اچھے پیغامات دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں پارٹی میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور ہار جیت گیم کا حصہ ہے سیاست کا. ملک صاحب، دو تین باتیں میں عرض کر دوں آپ کو. ایک تو یہ کہ یہ جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، پارٹی گھر کے اندر جھگڑے ہیں، ڈویژنز ہو گئی، بٹ گئی، یہ آج کی کہانی نہیں ہے. یہ میں اور آپ کو پچھلے 30 سال سے سن رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، چاہے وہ جنرل مشرف کا دور تھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا. ایک بات پہ میں اور آپ متفق ہیں میرے خیال سے، جب تک نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، جب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک اس پارٹی کے اندر تو دراڑ آ نہیں سکتی. کوشش کر لی پیپلز پارٹی نے بھی، پھر اس کے بعد ملٹری ڈکٹیٹر نے بھی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی، لیکن یہ پارٹی آج تک ٹوٹی نہیں ہے. بلکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو جتنا بڑا گروپ جہانگیر ترین گروپ کی صورت میں سامنے آیا ہے، اصل دراڑیں تو پڑی ہیں پی ٹی آئی میں. کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتی ہیں؟ کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگوں کے اندر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں وزیروں کی آپس میں؟ تو دراڑیں تو یہ ہوتی ہیں. مجھے بتائیے کوئی گروپ نکلا ہے پی ایم ایل این میں سے؟ مجھے بتائیے کسی ایک ایم این اے ایم پی اے نے اب تک چھوڑا ہے ڈھنگ کے کسی بندے نے؟ تو یہ تو خواہشات ہیں. خواہشات کے کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک اوورآل انالیسس کر لیتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کتنے ضمنی الیکشن ہوئے اور اس کے اندر کیا صورتحال ہوئی. جو تازہ ہے اس میں سے 11 میں سے 9 تو نون لیگ جیت گئی. آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا کے پی کے اندر جا کے انہوں نے ان کی اپنی سیٹ ایم این اے کی جیتی ہے؟ تو اس کا ذکر نہیں کرنا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ ایک سیٹ سیالکوٹ کی جو ہے اس کو جیت کے تو پھر آپ پنجاب کی یا ملک کی سیاست کا تو نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پی ایم ایل این کو بہرحال ایک ریویو کرنا پڑے گا اس کی قیادت کو. وہ چاہے نواز شریف صاحب کی زیر قیادت ہو یا وہ جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کریں. 2-3-4 باتیں یاد رکھیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی لائن اور ہے اور شہباز شریف کی لائن اور ہے، جب آپ کو یاد ہوگا جب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پرائم منسٹر صاحب تو اس وقت بیسٹ موقع تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کھل کے کرتے، جبکہ خاقان عباسی صاحب کو 1.5 سال کے لیے وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا. تب تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں پنجاب میں ٹھیک ہوں؟ تو کس اختلاف کی باتیں ہم کرتے ہیں؟ کیا مریم نواز نے بارہا یہ نہیں کہا کہ جہاں میں ہوتی ہوں وہاں شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں ان سے پوچھ کے جاتی ہوں اور جہاں وہ ہو وہاں میرا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ وضاحتیں کافی نہیں ہیں کسی کے لیے. اب یہ خواہشات کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے ملک صاحب، اس کا تو کوئی علاج بھی نہیں ہے. جناب ملک احمد خان صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے آج بھی کہا کہ اب حکومت کے خلاف اگر کچھ کرنا ہے تو متحد ہونا پڑے گا اپوزیشن کو. یہ کس چیز کا اشارہ ہے بلاول صاحب کو جو ریئلائز ہوا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے ملک صاحب، اپوزیشن کے اتحاد کی باتیں میرا خیال ہے کہ ایک میوچل اس پہ ہوتی ہیں جس میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ آپ نے جو طے کی ہے. اس میں دیکھیں نا جب پی ڈی ایم فارم ہوئی تو 22 نکات تھے. ان 22 نکات کی تو ایک بڑی ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک بڑی پروگریسو موومنٹ اس سے فارم ہوگی اور وہ آگے چل کے بہت ساری چیزوں کو ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے حل کیا جائے گا. لیکن اگر تو صرف حکومتوں کو گرانا مقصد ہے یا حکومتوں کی فارمیشن اپوزیشن کا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو
तो उसके कुछ और मायने होते हैं, वो तो फिर पावर पॉलिटिक्स है और पावर पॉलिटिक्स के अपने डायनामिक्स हैं सर। उसके बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।